Assalamu alaikum. Welcome to the Network Security course. In the current module, we are going through an introduction to cryptography. And while we are covering the introduction to cryptography, we started off with terminology of cryptography and some characteristics of cryptography. In the last lecture, we covered some very important topics. We covered symmetric cryptography, which is consisting of using the same key at the sender side and the receiving side. The encryption function is performed on the sending side, and the person on the receiving side uses the same key to decrypt. Now, what we saw was that in symmetric encryption, there are some advantages and disadvantages. The advantage is that if the key size is long, or if the key size is bigger, if there are more bits in the key, then the encryption performed can be very strong, meaning that it would be hard to break. However, the disadvantage is that the key distribution becomes a problem. Now, what do we mean by key distribution? If I want to communicate with 10 of my friends, then I have to have a separate key for each of my friends, and I have to give them a copy, and that has to be sent to them through some secure channel and an out-of-band channel, as we had discussed, meaning that if my primary communication is on email, then I may send the keys to them by a courier mail or through one of the TCS or the other couriers. So some of the examples of symmetric systems which are used are DES and triple DES. After that, we looked at asymmetric systems, or asymmetric cryptography, also called public key cryptography. Public key cryptography solves some of the problems that we faced with symmetric key cryptography. What were some of those challenges? As we saw, key distribution was a challenge. Now, in asymmetric key cryptography, what we discussed was that every person who wants to communicate really has two keys, a public key and a private key. As the names suggest, the public key is published on the internet. It can be kept on a portal. It can be kept on my web page. The private key is something that is private. It is secret. And the person who owns the key has to make sure that the private key is not compromised, is not given out, and no one finds out what the private key is. But the public key can be sent out. What we also saw was that the public and the private key have a mathematical relationship with each other. And that does not mean that if you have one key, then you can determine the other one. Meaning, if people have my public key because it is published on the internet, it does not mean they will be able to perform some mathematical function or perform some mathematical formula. And from the public key, which is supposed to be open anyway, they would be able to derive my private key, which I'm supposed to keep to myself. Now, how do we use public key cryptography? This was the very interesting part of last lecture. In public key cryptography, you can use either authentication or confidentiality. These were the two functions which we discussed that can be performed. Authentication, of course, means that I want to prove that I sent this message. If authentication is the function that needs to be performed, then it's proving who sent the message. As we had discussed in one of the previous lectures, in the court of law, authentication is very important. Confidentiality, on the other hand, refers to making sure that no one else opens the message. Now, how do we achieve authentication and how do we achieve confidentiality in public key cryptography while my public key is published and my private key is with myself? So let's take the example of Ali, who is myself, and let's say that I am Ali and I am communicating with a friend of mine and his name is Bilal. So if Ali wants to communicate with Bilal and wants to achieve authentication, then Ali will encrypt the message with his private key
and will send the encrypted message to Bilal. Bilal will receive the message and will find out that the message has been encrypted, and he will decrypt the message or open the message with Ali's public key, which is available openly. So with that, we achieve authentication. And the reason that authentication is achieved, as we had discussed last time, is because since the message is encrypted with the private key of Ali, since the message is encrypted with the private key of Ali, no one else can have the private key of Ali except Ali. So the message must have come from Ali and no one else. This is how we prove authentication. Now let's move on and talk about how you achieve confidentiality with public key cryptography. When you want to achieve confidentiality with public key cryptography and Ali wants to send a message to Bilal, then what you do is that Ali will encrypt the message with the public key of the recipient, who in this case, in our example, is Bilal. So Ali will send a message to Bilal, will get hold of the public key of Bilal from his portal, from his web page, or he may already have it in his keychain, and the message will be sent encrypted with the public key of Bilal, and Bilal is the recipient. When Bilal will receive the message, his crypto system, his client or his computer, his program will tell him that the message you have received is encrypted with your, meaning with Bilal's public key. And Bilal will open or decrypt the message with his own private key, and he is the only one who has his private key. And that message can now only be opened with his private key. Why? Why can that message be opened with only his private key? Because it was encrypted with his public key. Now, since Bilal is the only person who has his private key, no one else can view or open his message. And that is how you achieve confidentiality with public key cryptography. So, one of the advantages of public key cryptography is that you can achieve both authentication and confidentiality, whereas in symmetric systems, what we saw was, because you are using the same key on the receiving and on the sending side, the authentication function cannot be performed. The other advantages, when we look at the other advantages and disadvantages of asymmetric systems, the other advantage is that it is much more scalable. What do we mean by scalable? When we say it is scalable, we mean that a much bigger environment, a much bigger number of people can use public key cryptography because of the public and the private parts of the key. Public can be distributed and private is kept to yourself. And in symmetric systems, it is not scalable because each person you want to communicate with, you need to generate a new key, a separate key, and then you need to communicate the key to the person as well. So asymmetric systems are scalable. They can be used in much bigger environments like on the internet. However, one of the disadvantages of asymmetric systems is that they involve complex mathematical functions. And because of that, they require more processing ability of the computer. Whereas in symmetric systems, where the same key is used, we saw that mainly substitution and transposition, moving around and replacing is involved, and that is not very heavy and does not require much processing time. Some of the examples of asymmetric systems, as we saw, are RSA and ECC and Diffie-Hellman as well. So that was the last lecture, and this was just a quick recap of the last lecture, summarizing symmetric key systems and asymmetric key systems. And these really form the foundation of cryptography when we study cryptography. So now we are ready to move on and start today's lecture and look at some new topics.
Now, in today's lecture, we are going to move on and further look into the details. And we will look at the two types of encryption within symmetric systems. And what are those? In symmetric systems, you have block encryption and you have stream encryption as well. So let's look at the two types now within symmetric cryptography. Block and stream ciphers. The two main types of symmetric algorithms are block ciphers, which work on blocks of bits, and stream ciphers, which work on one bit at a time. So block ciphers, if you have a message consisting of 500 bits, you may divide it into 50 bits at a time, and that's how you take your blocks. You divide the message into the same size blocks. 500 bits would be divided into maybe 10 blocks of 50 bits each. In stream ciphers, you take one bit at a time and you process it as the bits come along. So this is the difference. Block ciphers. When a block cipher is used for encryption and decryption purposes, the message is divided into blocks of bits. These blocks are then put through mathematical functions, one block at a time. So suppose you need to encrypt a message you are sending to your friend and you are using a block cipher that uses 64 bits. Your message of 640 bits is chopped up into 10 individual blocks of 64 bits. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بلاک انکرپشن میں کیا کرتے ہیں. آپ بلاک انکرپشن میں ایک 640 بٹس کا جو ایک میسج ہے اس کو آپ 64 بٹس میں فار ایگزامپل ڈیوائڈ یا چاپ کریں گے اور اس سے آپ کو 10 بلاکس مل جائیں گے. اب وہ 10 بلاکس کے اوپر ایک ایک بلاک لے کے آپ پہلے ایک بلاک لیں گے 64 بٹس کا, اس پہ میتھمیٹیکل فنکشن پرفارم کریں گے, آپ کو آؤٹ پٹ مل جائے گی. پھر آپ سیکنڈ بلاک لیں گے, اس کے اوپر میتھمیٹیکل فنکشن پرفارم کریں گے, سیکنڈ بلاک مل جائے گا. اور اس طرح آپ آگے چلتے جائیں گے, بلاک بائی بلاک آپ فنکشن پرفارم کرتے ہیں یا انکرپشن پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد اس سارے بلاکس کو انکرپٹڈ بٹس جو انکرپٹڈ بلاکس ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ ڈسپیچ کر دیتے ہیں. ایچ block is put through a succession of mathematical formulas, and what you end up with is 10 blocks of encrypted text. You send this encrypted message to your friend. He has to have the same block cipher and key, and those 10 cipher text blocks go back through the algorithm in the reverse sequence and end up in your plain text message. تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ 640 بٹس کا جو میسج ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 64 بٹس ایچ, 10 آپ کو بلاکس مل جائیں گے. سینڈنگ سائڈ پہ ہر بلاک کو اٹھا کے آپ انکرپشن فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور سیریز آف راؤنڈز میں اس وہ انکرپشن فنکشن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ میسج کو بھیج دیتے ہیں ٹو یور فرینڈ. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسی میسج کو ریسیو کر کے اگین ایک ایک بلاک کو اٹھاتے ہیں اور ریورس آرڈر میں اس میتھمیٹیکل فنکشن کو پرفارم کرتے ہیں, یعنی ڈیکرپشن فنکشن پرفارم کرتے ہیں, اور ایک بلاک اٹھاتے ہیں, ڈیکرپٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک پلین ٹیکسٹ کا بلاک مل جاتا ہے. دوسرا بلاک انکرپٹڈ اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر میتھمیٹیکل فنکشن پرفارم ہوتا ہے اور آپ کو ڈیکرپٹڈ یعنی کہ پلین ٹیکسٹ بلاک مل جاتا ہے. اور اس طرح اوریجنل میسج جو آپ کا شروع کا جو میسج تھا وہ آپ ریکور کر لیتے ہیں. تو دس از اے ڈائیگرام آف دی بلاک سائفر اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میسج ہے آپ کے پاس, جو میسج ہے وہ آپ کا پلین ٹیکسٹ ہے. پلین ٹیکسٹ ہے کہ یعنی کہ ان انکرپٹڈ ہے, اور وہ جو میسج ہے آپ پہلے فرسٹ بلاک کو لیتے ہیں پلین ٹیکسٹ کو, اس بلاک کی جو سائز ہے جو بھی ہے 64 بٹس ہے, اس کے اوپر انکرپشن فنکشن پرفارم کر کے یو گیٹ دا فرسٹ بلاک آف سائفر ٹیکسٹ. دین یو ٹیک دا سیکنڈ بلاک آف پلین ٹیکسٹ, perform the encryption function and get the second block of ciphertext. اور اسی طریقے سے آپ آگے چلتے جاتے ہیں اور جتنا بڑا میسج ہے اتنے زیادہ بلاکس ہوں گے اور اتنی زیادہ دفعہ آپ کو وہ سائیکل چلانا پڑتا ہے انکرپشن کا, اور آپ کو اتنے ہی زیادہ بلاکس ملتے جاتے ہیں انکرپٹڈ ٹیکسٹ کے. So a strong cipher contains the right level of two main attributes.
confusion and diffusion. Confusion is commonly carried out through substitution, while diffusion is carried out by using transposition. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی کہ جیسے کہ ہم پہلے سے دیکھتے رہے ہیں کہ سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں جہاں پہ سینڈنگ اور ریسیونگ سائڈ پہ ایک ہی کی یوز ہوتی ہے، وہاں پہ ہم یہی بات کرتے رہے ہیں کہ اس کے اندر سبسٹیٹیوشن فنکشن اور ٹرانسپوزیشن فنکشن استعمال ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی اب ذکر کیا ہے ایک اور اینگل سے جب دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرانگ سائفر میں کنفیوژن اور ڈیفیوژن دونوں ہونے چاہیے. کنفیوژن کس طرح اچیو ہوتا ہے؟ سبسٹیٹیوشن سے. اور ڈیفیوژن کیا چیز ہے؟ ڈیفیوز کا مطلب پھیلا دینا، چیز کو پھیلا دینا، تو وہ ٹرانسپوزیشن سے اچیو ہوتا ہے، یعنی کہ موو اراؤنڈ کرنے سے. تو اسٹرانگ سائفر کے یہی کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ وہ کنفیوژن اور ڈیفیوژن یعنی سبسٹیٹیوشن اور ٹرانسپوزیشن کو اس طریقے سے ایکسیکیوٹ کرے کہ اٹیکر کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے اور وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، بریک ہی نہ کر سکے. فار اے سائفر ٹو بی کنسیڈرڈ اسٹرانگ it must contain both of these attributes to ensure that reverse engineering is basically impossible. The randomness of the key values and the complexity of the mathematical functions dictate the level of confusion and diffusion involved. تو آپ کنفیوژن اور ڈیفیوژن کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، ایکسیکیوٹ کیسے کرتے ہیں، زیادہ کمپلیکس کیسے بناتے ہیں اٹیکر کے لیے؟ اس میں دو فیکٹرز آتے ہیں. ایک جو کی ہے اس کی رینڈمنس ہونی چاہیے اور اس کا کی کا جو لینتھ ہے وہ بہت بڑی ہونی چاہیے. کی سائز جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے تاکہ ورک فیکٹر انکریز ہو جائے بریک کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ میتھمیٹیکل فنکشن آپ انکرپشن کا جو پرفارم کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ اتنا کمپلیکس ہو کہ کنفیوژن اور ڈیفیوژن کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرے کہ اٹیکر کو واقعی کوئی ٹریس اور کلو ہی نہ ملے جس سے وہ میسج کو بریک کر سکے. سو لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف کنفیوژن اینڈ ڈیفیوژن، یعنی کہ سبسٹیٹیوشن اور ٹرانسپوزیشن کس طریقے سے ایکسیکیوٹ ہوتی ہے. سپوز آئی ہیو 500 wooden blocks with individual letters written on them. I line them up, all of them, to spell out a paragraph, which is, for example, a plain text. Then I substitute 300 of them with another set of 300 blocks, which is confusion through substitution. Then I scramble all of these blocks up, which is diffusion through transposition, and leave them in a pile. For you to figure out my original message, you would have to substitute the correct blocks and put them back in the right order. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا بڑا اچھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 بلاکس لیں آپ، ووڈن بلاکس فار ایگزامپل، ہر بلاک کے اوپر ایک لیٹر لکھ دیں اور ان کو لائن اپ کر دیں. آپ جب آپ ان کو لائن اپ کریں گے تو آپ کا پلین ٹیکسٹ میسج بنے گا. اب آپ ان 500 بلاکس میں سے 300 یعنی 300 بلاکس کو لے کر ان کی سبسٹیٹیوشن کر دیں. اور فار ایگزامپل آپ سیزر سائفر جو تھا کہ A از اکویولنٹ ٹو D, B از اکویولنٹ ٹو E, C از اکویولنٹ ٹو F، یعنی 3 کیریکٹر آگے تک آپ اس کو شفٹ کر دیں اوریجنل پلین ٹیکسٹ کو. تو آپ یہ والا فنکشن پرفارم کر دیں. جہاں جہاں آپ کو اے کا لیٹر نظر آتا ہے آپ اس کو اٹھا کے آپ ڈی جو ہے ڈی فار ڈاگ وہ ڈال دیں. اور اس طریقے سے 300 بلاکس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کنفیوژن فنکشن جو ہے کنفیوژن کریٹ کریں گے. تو اب آپ ایک اور کام کریں کمپلیکیٹ کرنے کے لیے، اب آپ ڈیفیوژن کریں، یعنی کہ ان بلاکس کو مکس اپ کر دیں اس طریقے سے کہ آپ کا اوریجنل میسج جو ہے وہ بالکل کنسیل ہو جائے. ریسیونگ سائڈ پہ جب یہ میسج جائے گا یا جن صاحب نے اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے، ڈیکرپٹ کرنا ہے، اوریجنل میسج ریکور کرنا ہے، ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ان کو ری ارینج کرنا پڑے گا
اور اس کے بعد ان کو ان لیٹرز کی ریپلیسمنٹ یعنی کہ سبسٹیٹیوشن جو ہوئی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے واپس اوریجنل فارم میں لانا پڑے گا. اس سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوژن یعنی سبسٹیٹیوشن ریپلیسمنٹ اور ڈیفیوژن یعنی ٹرانسپوزیشن یعنی موونگ اراؤنڈ سے آپ کس طرح اس کو کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی اس ایگزامپل میں دیکھا. تو ناؤ لیٹس لک ایٹ کنفیوژن. کنفیوژن pertains to making the relationship between the key and the resulting ciphertext as complex as possible so the key cannot be uncovered from the ciphertext. Each ciphertext value should depend upon several parts of the key. But this mapping between the key values and the ciphertext values should seem completely random to the observer. تو کنفیوژن کا بیسک جو مقصد یا آبجیکٹو ہے کنفیوژن کا وہ یہ ہے کہ پلین ٹیکسٹ میسج کے اوپر جب کی کو آپ اپلائی کریں گے اور الگوریدم کو اپلائی کریں گے اور اس الگوریدم کا کنٹرول کی سے ہے تو دا ریلیشن شپ بٹوین دا کی اینڈ دا سائفر ٹیکسٹ بٹوین دا کی اینڈ دا سائفر ٹیکسٹ از ایز کنفیوزنگ اور ایز کمپلیکس ایز پاسبل. اور کی اور سائفر ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کا آپس میں ریلیشن شپ نہ نکالا جائے, حالانکہ کی جو ویلیوز ہیں دیٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ کہ سائفر ٹیکسٹ کے اوپر آپ کیا کس طریقے کا سائفر ٹیکسٹ نکل رہا ہے. اس کا ریلیشن شپ تو ہے, میپنگ ہے اس کی جو ہوگی اس سے سائفر ٹیکسٹ ویلیو چینج ہوگا, لیکن اس کی جو ریلیشن شپ آپس کی ہے وہ کنفیوژن سے اتنا obscure اتنا مشکل ہو کہ اٹیکر کو واضح نہ ہو سکے. Now let's look at diffusion. Diffusion کیا چیز ہے؟ Diffusion یعنی ٹرانسپوزیشن یعنی moving around means that a single plain text bit has influence over several of the ciphertext bits. Changing a plain text value should change many ciphertext values, not just one. In fact, in a strong block cipher, if one plain text bit is changed, it will change every ciphertext bit with the probability of 50%. This means that if one plain text bit changes, then about half of the ciphertext bits will change. تو یہاں پہ اب ڈیفیوژن کے اندر ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفیوژن کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے. ڈیفیوژن کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ اگر پلین ٹیکسٹ کے اندر کوئی چینج ہے کوئی ڈفرنس ہے تو اس کا چینج یا امپیکٹ آنا چاہیے سائفر ٹیکسٹ کے اوپر. اور اچھا سائفر اچھا انکرپشن الگوریدم وہ ہوتا ہے جس میں ایک اگر آپ صرف پلین ٹیکسٹ میسج میں ایک بٹ کو چینج کریں تو ریزلٹنگ سائفر ٹیکسٹ جو ہے اس میں تقریباً آدھے یعنی 50% آف دا ویلیوز ول چینج. اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. کنفیوژن میں کیا امپیکٹ آ رہا تھا؟ کنفیوژن میں ریلیشن شپ کس طریقے سے لنکیج کریٹ ہو رہی تھی؟ کی لنکیج کریٹ ہو رہی تھی ود دا سائفر ٹیکسٹ. یعنی کنفیوژن کے اندر یعنی سبسٹیٹیوشن کے اندر جو آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کی اور سائفر ٹیکسٹ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو اتنا مشکل اور obscure کیا جائے, اتنا کمپلیکس بنایا جائے کہ آپ بتا نہ سکیں کہ کی ویلیو جب چینج ہوتی ہے تو سائفر ٹیکسٹ کس طرح افیکٹ ہوگی, تاکہ اٹیکر جو ہے پیٹرنز دیکھ کے آپ کا ڈی کوڈ نہ کر سکے میسیجز کو. لیکن ڈیفیوژن کے اندر کیا ریلیشن شپ ہے, کیا میپنگ ہے, کیا لنکیج ہے؟ ڈیفیوژن کی جو لنکیج ہے وہ پلین ٹیکسٹ کی لنکیج ہے ود دا سائفر ٹیکسٹ. آپ اگر ایک پلین ٹیکسٹ کو لیتے ہیں اور آپ کی کو یوز کرتے ہوئے سائفر ٹیکسٹ کو آپ کو ملتا ہے, اب آپ دوسرا والا جو پلین ٹیکسٹ لیں گے اس میں اگر صرف ایک بٹ کو چینج کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے سے 50% جو بٹس ہیں وہ چینج ہوئے ہیں کیونکہ وہ موو اراؤنڈ ہو گئے ہیں. ڈیفیوژن میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں, ٹرانسپوزیشن فنکشن یوز ہوتا ہے. تو یہ لنکیج ہے آف کنفیوژن ود دا کی اینڈ دا سائفر ٹیکسٹ اینڈ ڈیفیوژن
with the plain text and the cipher text. تو ان دونوں ریلیشن شپس کو آپ اگر مینیج کریں گے اور ان کو obscure اور کمپلیکس بنائیں گے تو اٹیکر کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ کے میسج کو بریک کرے. اور یہی تو ہمارا آبجیکٹو ہے کرپٹوگرافی میں کہ ہم میسج کو اتنی اسٹرانگ انکرپشن اس میں ہو کہ اٹیکر ول ناٹ بی ایبل ٹو بریک آور کوڈ, ول ناٹ بی ایبل ٹو سی دا پیٹرن, ول ناٹ بی ایبل ٹو get the plain text value if he knows the key and the cipher text. یعنی کہ اٹیکر کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مشکل بنانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس سائفر ٹیکسٹ آ بھی گیا ہے تو وہ ریلیشن شپ نہ اس کو دیکھ سکے اور ہمارے میسج کو بریک نہ بھی کر سکے. ایگزامپل آف اے بلاک سائفر. بلاک سائفرز یوز ڈیفیوژن اینڈ کنفیوژن in their methods. The figure shows a conceptual example of a simplistic block cipher. It has 4 block inputs and each block is made up of 4 bits. The block algorithm has 2 layers of 4-bit substitution boxes, jisko hum kehte hain S box. Each S box contains a lookup table used by the algorithm as instructions on how the bits should be encrypted. تو یہاں پہ ہم اس بلاک ڈائیگرام کو اب دیکھتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دا کی ڈیٹرمنس وچ ایس باکسز آر یوزڈ اینڈ ہاؤ. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 لیئرز ہیں ایس باکسز کے, ایک ٹاپ کا ایک رو ہے اور ایک نیچے کا رو ہے. ہر ایس باکس یا سبسٹیٹیوشن جو باکس ہے اس میں 4 انپٹس ہیں اور اس کے 4 آؤٹ پٹس ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں a message is divided into blocks of bits and substitution and transposition functions are performed on those blocks with the help of the S boxes. اور یہ لک اپ ٹیبل ہے, جو ایس باکس ہوتا ہے اس کے اندر ایک لک اپ ٹیبل ہوتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایکسکلوسیو اور فنکشن کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی اب ہمیں نظر یہ آیا ہے کہ جو سبسٹیٹیوشن اور ٹرانسپوزیشن کے جو فنکشنز ہیں وہ کس طریقے سے ایکچولی بلاک سائفر کے اندر استعمال ہوتے ہیں. پہلے جو ہم ایگزامپلس دیکھ رہے تھے کہ بلاک سائز کیا ہوتا ہے, اس ڈائیگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ بلاک سائز کتنا ہے. یہاں پہ بلاک سائز جو ہے وہ 4 بٹس کا ہے. تو 4 بٹس ایٹ اے ٹائم جو ہیں وہ پہلے ایس باکس میں آتی ہیں, اگلی 4 بٹس جو ہیں وہ اگلے ایس باکس میں اپلائی ہوتی ہیں, اینڈ دین یو کیپ اپلائنگ 4 بٹس ایٹ اے ٹائم اینڈ دیٹس ہاؤ یو انکرپٹ یور میسج. اب جو کی ہے یہاں پہ وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون سے ایس باکس یوز ہوں گے اور ان ایس باکسز میں سے کیا فنکشن ڈرائیو ہوگا. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دی ایس باکسز, ایز یو سو ان دا فگر, اٹ شوز دیٹ دا کی ڈکٹیٹس what X boxes are to be used when scrambling the original message from readable plain text to the encrypted non-readable ciphertext. Each S box contains the different substitution methods that can be performed on each block. This example is simplistic. Most block ciphers work with blocks of 32, 64 or 128 bits in size and many more S boxes are usually involved. تو actual life میں جو بلاک سائزز ہیں وہ 32, 64 یا 128 کے ہوتے ہیں, اور جو ایس باکسز کا جو میکنزم ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بڑا سمپل سا ایگزامپل دیکھا تھا, 2 لیئرز تھے, ایک اوپر کا لیئر تھا, بٹس اپلائی ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے ایک سیکنڈ لیئر آف ایس باکسز ہے, لیکن دیر کین بی ڈزنز آف سچ کمپلیکیٹڈ سیریز آف ایس باکسز, اور بٹس کو بار بار سائیکل میں سے گزارا جاتا ہے. ایک سبسٹیٹیوشن باکسز کی لیئر, پھر دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, ہو سکتا ہے ڈزنز آف لیئرز ہیں. تو وہ سبسٹیٹیوشنز ہوتی جاتی ہیں, اور کیونکہ یہ ریپیٹڈلی ہوتی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ کنفیوژن اس میں ڈالی جاتی ہے. سو ناؤ وی آر ریڈی ٹو لک ایٹ اسٹریم سائفرس. اے بلاک سائفر پرفارمز میتھمیٹیکل فنکشنز آن بلاکس آف بٹس. A stream cipher, on the other hand, does not divide a message into blocks. Instead, a stream cipher treats the message as a stream of bits and performs mathematical functions on each bit individually. تو بلاک سائفرز کے اندر تو آپ میسج کو بلاکس میں ڈیوائڈ کر رہے تھے, یہاں پہ آپ
ایک اسٹریم لے لیتے ہیں, میسج کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو اے اسٹریم آف بٹس, اور ہر ایک بٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی فنکشن پرفارم کرتے ہیں, انکرپٹ کرتے ہیں اس کو, اور انکرپٹڈ آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے, سائفر ٹیکسٹ مل جاتا ہے. پھر آپ اگلے بٹ کو اٹھاتے ہیں, انکرپشن پرفارم کرتے ہیں, آپ کو انکرپٹڈ سائفر ٹیکسٹ مل جاتا ہے. 1 بٹ ایٹ اے ٹائم چلتے ہیں. بلاک لیول میں بلاکس میں کام کرتے تھے, اور اس کے لیے ایس باکسز استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم نے یوز کیا دیکھا تھا. یہاں پہ ایک ایک بٹ کے اوپر فنکشن پرفارم کیا جاتا ہے. وین یوزنگ اے اسٹریم سائفر, اے پلین ٹیکسٹ بٹ will be transformed into a different ciphertext bit each time it is encrypted. Stream ciphers use key stream generators, which produce a stream of bits that is XORed یا exclusive ORed with the plain text bits to produce ciphertext. تو یہاں پہ ابھی ہم دیکھیں گے ڈائیگرام کے اندر جو بٹس ہیں پلین ٹیکسٹ کے, اگر ان میں سیم ویلیو آئے, یعنی کہ اگر کیریکٹر ہو اور اے ہو اور وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, یا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 ہے بٹ لیول پہ, جب ہم دیکھیں گے کہ تو 1 ہے اور 1 بار بار آ رہا ہے, تو وہ ڈفرینٹ ویلیو جنریٹ کرے گا انٹو دا سائفر ٹیکسٹ. ایچ ٹائم آپ کا پلین ٹیکسٹ ویلیو میں سیم ویلیو آ رہا ہے, سائفر ٹیکسٹ میں ڈفرینٹ ویلیوز جنریٹ ہوں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اٹ از دی کی اسٹریم جنریٹر, جو کہ ایکسکلوسیو اور ہوتا ہے ود دا پلین ٹیکسٹ ویلیو. یہ ہم ابھی ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. سو دس از اے ڈائیگرام آف دا اسٹریم سائفر. یہاں پہ ایک کی اسٹریم کا جنریٹر ہے. پلین ٹیکسٹ کا میسج آپ ایک لیتے ہیں اور اسٹریم کے اندر ایک ایک کر کے لے کے آتے ہیں. کی اسٹریم جنریٹر سے بٹس جنریٹ ہوتے ہیں رینڈملی, اور پلین ٹیکسٹ میسج کے ساتھ ایکسکلوسیو اور ہوتے جاتے ہیں. سو وتھ اسٹریم سائفرز, the bits generated by the key stream generator are exclusive ORed with the bits of the plain text message. اور جب آپ یہ فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو آپ کے پاس سائفر ٹیکسٹ جو جنریٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایکسکلوسیو اور فنکشن جو کی اسٹریم جنریٹر سے پرفارم ہو رہا ہے وہ کیونکہ رینڈمنس اس کے اندر ہے, تو آپ کے سائفر ٹیکسٹ میں بھی ایز اے ریزلٹ رینڈمنس آتی جائے گی. اور یہ جو کی اسٹریم جنریٹر ہے, obviously سائفر ٹیکسٹ ڈپینڈس آن دا کی اسٹریم جنریٹر. جو کی اسٹریم جنریٹر آئے گا اس کے بعد وہ ویلیوز اوریجنل پلین ٹیکسٹ کے ساتھ ایکسکلوسیو اور ہوں گی, اینڈ ہینس یو ول ریسیو دی سائفر ٹیکسٹ ویلیو. Similarity with one-time pad. This process is very similar to the one-time pad. The individual bits in the one-time pad are used to encrypt the individual bits of the message, yani plain text message, through the exclusive OR function. And in a stream algorithm, the individual bits created by the key stream generator are used to encrypt the bits of the message through the exclusive OR function also. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریم سائفرز ہیں ان کی سملیرٹی ہے ود ون ٹائم پیڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ون ٹائم پیڈ کو اسٹڈی کیا تھا بہت شروع میں, جب ہم ہسٹری آف کرپٹوگرافی کو دیکھ رہے تھے تو ون ٹائم پیڈ یوز ہوتا تھا, اور وہ وارز میں بھی استعمال ہوا ہے. جو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں ون ٹائم پیڈ واز یوزڈ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایون ٹوڈے جہاں پہ سسٹمز فیل کر جائیں یا بریک کر جائیں, بریک ڈاؤن ہو جائے, تو اس کے بیک اپ کے طور پہ ایک سمپل سا میکانزم ون ٹائم پیڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ون ٹائم پیڈ میں اور اسٹریم سائفرز میں سملیرٹی ہے. ون ٹائم پیڈ میں وہ ایک پیڈ ہوتا تھا جو کہ اس میسج جو اوریجنل میسج ہے اس کی ایٹ لیسٹ اس لینتھ تک ہونا چاہیے تھا. اور یہاں پہ سملیرٹی یہ آ رہی ہے کہ کی اسٹریم جنریٹر وہ ہمارے لیے ایکچولی ون ٹائم پیڈ جنریٹ کر رہا ہے, جس کو ہم پلین ٹیکسٹ کے ساتھ ایکسکلوسیو اور فنکشن پرفارم کریں گے. فنکشن آف دا کی ان اسٹریم سائفرز. If the crypto system were only dependent upon the symmetric stream algorithm, an attacker could get a copy of the plain text and the resulting ciphertext, exclusive OR them together, and find the key stream to use in decrypting other messages. So the smart people decided to stick a key into the mix. تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا روک کے دیکھتے ہیں کہ اسٹریم سائفرز میں کی کا کیا رول ہے اور کیوں ہے. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو سیمیٹرک انکرپشن ہوتی ہے اس کے اندر بلاک انکرپشن بھی ہوتی ہے اور اسٹریم انکرپشن بھی ہوتی ہے. یہ دو قسمیں ہیں. جب آپ سیمیٹرک انکرپشن کی بات کرتے ہیں تو بلاک انکرپشن اینڈ اسٹریم انکرپشن آر دا ٹو ٹائپس. اور کی کا جو رول ہے بلاک انکرپشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا
جیسے کہ آپ نے پریویسلی ابھی ڈائیگرام دیکھی تھی اینڈ یو کین سی اٹ اگین آن دا اسکرین. اس کا فنکشن یہ تھا کہ جو بلاک کا ایک لینتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر 640 بٹس ہیں میسج میں اور آپ کا بلاک لینتھ ہے 64 بٹس، تو آپ کے 10 بلاکس ہوں گے. اور آپ ایس باکسز کا جو کنٹرول ہے وہ ایکچولی کی کے پاس ہوتا ہے. دا کی ڈیٹرمنس وچ ایس باکسز ول بی یوزڈ while the block encryption is being performed and what functions are performed within the S boxes as well. That is controlled by the key and there is a long sequence of S boxes. ان کی پہلے ایک رو میں سے گزار جاتا ہے، پھر دوسری رو اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریم سائفر میں ایک رینڈم کی جنریٹر ہے اور ایک ہم نے دیکھا جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے رینڈم کی جنریٹر اینڈ دین دیر از اے اسٹریم آف پلین ٹیکسٹ بٹس. یہاں پہ کیا رول ہے کی کا؟ یہاں پہ رول یہ ہے کہ اگر ایک اٹیکر کے پاس پلین ٹیکسٹ اور سائفر ٹیکسٹ دونوں مل جائیں اور وہ ان کو آپس میں میتھمیٹیکل فنکشن پرفارم کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کی مل جائے، جو کہ کی اسٹریم جنریٹر سے اسٹریم سائفر میں استعمال ہو رہی تھی. اور اگر وہ کی ان کو مل جائے گی تو پھر جو بھی سائفر ٹیکسٹ آئے گا ہی کین اپلائی دا سیم کی اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا پلین ٹیکسٹ بیک. تو یہاں پہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کنفیوژن اور ڈیفیوژن فنکشن جو پرفارم کرتے ہیں اس کے لیے، اور جو کرپٹوگرافی ہے یا جو کرپٹو فنکشن ہے اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، اٹیکر کے لیے مشکل بنانے کے لیے، یہاں پہ ہم یہ کریں کہ کچھ رینڈمنس انٹروڈیوس کریں. جیسے کہ بلاک انکرپشن میں ہم کی کو استعمال کر رہے تھے اور ایس باکسز کو کنٹرول اور رینڈمنس جو آ رہی تھی وہ کی سے آ رہی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریم سائفرز میں کی کیسے فنکشنالٹی استعمال ہوتی ہے. سو ان بلاک سائفرز اٹ از دا کی دیٹ ڈیٹرمنس what functions are applied to the plain text and in what order. The key provides the randomness of the encryption process. Most encryption algorithms are public, so people know how they work already. جیسے کرچوف نے بتایا تھا ہمیں. The secret ingredient is the key. So in stream ciphers, the key also provides randomness, so that the stream of bits that is exclusive ORed to the plain text is as random as possible. تو یہ وہ ڈائیگرام ہے، اور اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی اسٹریم جنریٹر کے ساتھ سینڈنگ سائڈ پہ بھی کی استعمال ہوتی ہے اور ریسیونگ سائڈ پہ بھی وہی کی استعمال ہوگی. بوتھ دا سینڈنگ اینڈ ریسیونگ اینڈس مسٹ ہیو دا سیم کی ٹو جنریٹ دا سیم کی اسٹریم فار پراپر انکرپشن اینڈ ڈیکرپشن پرپسز. وٹ وی آر ناؤ سیئنگ از کہ کیونکہ اسٹریم سائفرز جو ہیں وہ سیمیٹرک انکرپشن کا پارٹ ہے، اور سیمیٹرک انکرپشن کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ سینڈنگ اور ریسیونگ سائڈ پہ کی از ایگزیکٹلی دا سیم. اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. ہم ابھی سیمیٹرک سائفرز کو، سیمیٹرک انکرپشن کو پڑھ رہے ہیں. سیمیٹرک انکرپشن کے دو پارٹس ہیں، بلاک انکرپشن اور اسٹریم انکرپشن، اور یہ دونوں بلانگ کرتے ہیں ٹو سیمیٹرک کرپٹوگرافی. اور سیمیٹرک کرپٹوگرافی کی جو کیریکٹرسٹک ہم نے پڑھی تھی اور اسٹڈی کی تھی وہ یہ تھی کہ سینڈنگ اور ریسیونگ سائڈ پہ کی از ایگزیکٹلی دا سیم. اور کی ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ کی کا بہت امپورٹنٹ ایک رول، ایک فنکشن ہے ان ڈٹرمننگ اور ان میکنگ شیور دیٹ دی انکرپشن پروسیس از ایز رینڈم ایز پاسبل، ایز کمپلیکس ایز پاسبل. تو اسٹریم سائفر کے اندر بھی کمپلیکسٹی لانے کی ضرورت ہے، کنفیوژن اور ڈیفیوژن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی کی ویلیو سے ڈٹرمن ہوتا ہے. سو دا کی از ہیونگ این امپیکٹ آن دی رینڈمنس آف دا کی اسٹریم جنریٹر. ناؤ وی لک ایٹ انیشلائزیشن ویکٹرس. Initialization vectors are random values that are used with algorithms to ensure patterns are not created during the encryption process. They are used with keys and they do not need to be encrypted when being sent to the destination. تو ایک اور بھی ایلیمنٹ ہم لاتے ہیں اس کو فردر کمپلیکیٹ کرنے کے لیے. کی کے ساتھ ہم انیشلائزیشن ویکٹر کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم انیشلائزیشن ویکٹر کو نہ استعمال کریں تو the same key applied to the same plain text will always result in the same ciphertext. Let me repeat that. If we do not introduce an initialization vector, جو کہ ایک اور random value ایک ڈالا جاتا ہے،
the same plain text, if you apply the same key to it, obviously the same algorithm to it as well, it will result in the same ciphertext. تو initialization vector جو ہے اس کو بھی further complicate کرتا ہے, randomness ایک لے آتا ہے. If initialization vectors are not used, then two identical plain text values that are encrypted with the same key will create the same ciphertext, just like we discussed. Providing attackers with these types of patterns can make their job easier in breaking the encryption method and uncovering the key. تو initialization vector key کے ساتھ combine ہو کے it makes life more difficult, it increases the work factor, it increases the strength of the crypto system, اور یہی ہمارا objective ہے. Let's take an example of initialization vectors. For example, if we have the plain text value of C spot run 2 times within our message, we need to make sure that even though there is a pattern in the plain text message, a pattern in the resulting ciphertext will not be created. So the initialization vector and key are both used by the algorithm to provide more randomness to the encryption process. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کی اسٹریم جو ہے یا یہ جو اسٹریم سائفرز ہیں اس کے اندر کی اسٹریم جنریٹر کے اوپر کی جب اپلائی ہوتی ہے سینڈنگ سائڈ پہ اور ریسیونگ سائڈ پہ تو وہی کی آبویسلی استعمال ہونی ہوتی ہے اینڈ دیٹ برنگ سم مور رینڈمنس. اور اس کے اندر انیشلائزیشن ویکٹر جب ڈالتے ہیں تو وہ فردر کمپلیکیٹ کرتا ہے اینڈ اٹ میکس دا اٹیکر ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ سرٹن پیٹرنس, کیونکہ ہر ٹیکسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی پیٹرن ضرور ہوتا ہے, کچھ لیٹرز کچھ ورڈس ریپیٹ ہوتے ہیں, the style of the writer may be the same, there may be some depending on what type of plain text message it is, there would be patterns in that text, and if the attacker gets a copy of the plain text and gets a copy of the ciphertext, so he may be able to see کہ pattern کیا ہیں اور اس سے وہ کی کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور initialization vector جب ڈالا جاتا ہے تو یہ it makes life harder for the attacker to break our code or message. So now let's see what are the characteristics of strong stream ciphers. Long periods of no repeating patterns within key stream values, which means that the bits generated by the key stream must be random. Statistically unpredictable key stream. The bits generated from the key stream generator cannot be predicted. A key stream not linearly related to the key. If someone figures out the key stream values, that does not mean he or she now knows the key value. Statistically unbiased key stream, as many zeros and as ones. There should be no dominance in the number of zeros or ones in the key stream. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کی اسٹریم سائفر کے اسٹرانگ ہونے کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہ سارے 4 پوائنٹس تھے جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین دا پلین ٹیکسٹ اینڈ دا سائفر ٹیکسٹ گیون سرٹن کی شوڈ بی مور اینڈ مور رینڈم, مور اینڈ مور کمپلیکس, تاکہ اٹیکر کے لیے کوئی اس کا پیٹرن نہ تو کیز میں نکلے اور نہ ہی جو ہے اسٹیٹسٹیکل پیٹرن کوئی نکل سکے. اگر وہ سائفر ٹیکسٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی فار ایگزامپل زیروز اور ونز جو ہیں وہ ایک ہی جتنے ہوں. تو اسٹریم اینڈ بلاک سائفر امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ اسٹریم سائفرز ریکوائر اے لاٹ آف رینڈمنس اینڈ انکرپٹ انڈیویجول بٹس ایٹ اے ٹائم. دس ریکوائرز مور پروسیسنگ پاور دین بلاک سائفرز ریکوائر, which is why stream ciphers are better suited to be implemented at the hardware level. Because block ciphers do not require as much processing power, they can be easily implemented at the software level. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاک سائفرز میں پروسیسنگ پاور کم چاہیے ہوتی ہے تو ہینس ان کو سافٹ ویئر میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اسٹریم سائفرز کے اوپر کافی پروسیسنگ استعمال ہوتی ہے کیونکہ ایک رینڈمنس لانی ہوتی ہے, انیشلائزیشن ویکٹرز بھی آتے ہیں, اس لیے ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان کو ہارڈ ویئر میں امپلیمنٹ کرے. اسٹریم سائفرز ورسز ون ٹائم پیڈس, ان کے اندر کیا فرق ہے؟ اسٹریم سائفرز were developed to provide the same type of protection one-time pads do, which is why they work in such a similar manner. In reality, stream ciphers cannot provide the level of protection one-time pads do, but because stream ciphers are implemented
through software and automated means they are much more practical. تو ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ون ٹائم پیڈ کی پروٹیکشن زیادہ ہے کیونکہ وہ ون ٹائم پیڈ ایک جتنا میسج کا لینتھ ہوتا ہے اتنا ہی لمبا ون ٹائم پیڈ ہوتا ہے, اور وہ رینڈم ویلیو ہوتی ہے پیڈ کی, وہ ایک ہی دفعہ بنتی ہے, اس کے بعد وہ ڈسکارڈ ہو جاتی ہے, پھر نیا ون ٹائم پیڈ بنتا ہے. تو اسٹریم سائفر اتنی پروٹیکشن تو نہیں پرووائڈ کرتا جتنا ون ٹائم پیڈ کرتا ہے, لیکن کیونکہ یہ آٹومیٹڈ طور پہ سافٹ ویئر میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, ایک کرپٹو سسٹم میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, تو اس کی کنوینئنس زیادہ ہے. ون ٹائم پیڈ کو ہر دفعہ بنانا اور ہر دفعہ استعمال کرنا, پھر اس کو ریلیز کر دینا اور نیا ون ٹائم پیڈ بنانا, یہ جو ہے یہ زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے اسٹریم سائفر زیادہ پریکٹیکل ہیں, اس لیے زیادہ یوز ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائبرڈ انکرپشن سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. Up to this point, we have figured out that symmetric algorithms are fast, but have some drawbacks. For example, lack of scalability, difficult key management, and they only provide confidentiality. جو asymmetric algorithms ہیں, they do not have these drawbacks, but they are very slow. We just can't seem to win. So we turn to a hybrid system that uses both symmetric and asymmetric encryption methods together. تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمیٹرک جو سسٹمز ہیں, یہ سیمیٹرک کرپٹوگرافی جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, لیک آف اسکیلیبلٹی ہے, جو کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بڑا پرابلم ہے. ایسیمیٹرک جو کرپٹوگرافی ہے وہ سلو ہے. تو سیمیٹرک کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, ایسیمیٹرک کے بھی اپنے چیلنجز ہیں. تو کئی ایپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دونوں کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ سسٹم. ہائبرڈ سسٹم کی ابھی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ اٹ از پبلک کیئنگ فور سیمیٹرک سیشن کیز. تو آپ اس ایگزامپل میں یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے دو پارٹیز ہیں, پارٹی اے اور پارٹی بی, اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ پارٹی اے کریٹس اے سیمیٹرک سیشن کی, وہ سیشن کی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لیٹر آن دے ول ٹاک وایا اے سیمیٹرک کی ان اے سیشن. تو پارٹی اے کریٹس اے سیمیٹرک سیشن کی, اور اب چیلنج یہ آتا ہے کہ پارٹی اے نے پارٹی بی کو یہ میسج بھیجنا ہے تاکہ اس کو پارٹی بی کو یہ سیمیٹرک کی مل جائے. تو پارٹی اے کیا کرے گا؟ اسٹیپ نمبر 2, انکرپٹس دا سیشن کی ود پارٹی بیز پبلک کی. یہاں پہ کیا فنکشن اچیو ہو رہا ہے؟ کانفیڈینشیلٹی. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 3, پارٹی اے سینڈز دا سیمیٹرک سیشن کی انکرپٹیڈ فار کانفیڈینشیلٹی. پارٹی بی کے پاس میسج ریسیو ہوتا ہے, پارٹی بی ڈیکرپٹس دا سیشن کی ود پارٹی بیز پرائیویٹ کی, میننگ کہ صرف اور صرف پارٹی بی ہی یہ میسج کھول سکتا ہے, کیونکہ سینڈنگ سائڈ پہ کانفیڈینشیلٹی کے لیے پارٹی بی کی پبلک کی سے انکرپٹ کیا گیا تھا, تو ریسیونگ سائڈ پہ پارٹی بی کی پرائیویٹ کی سے ہی کھل سکے گا, اور یہ کانفیڈینشیلٹی یعنی سیکریسی مینٹین ہوئی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسٹیپ نمبر 5, سیشن کی جب مل گئی پارٹی بی کو تو دونوں پارٹیز کے پاس سیم سیشن کی آ گئی, اور اب وہ سبسیکوینٹ انکرپشن وتھ سیمیٹرک سیشن کی کو پرفارم کرتے ہیں, یعنی کہ اب سارے کے سارے میسیجز اپنے سیشن کی کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس ایگزامپل کو اب ہم ریپیٹ کرتے ہیں. ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ آبجیکٹو یہ تھا کہ پارٹی اے اور پارٹی بی ایک سیشن کی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں. وہ کس طرح پرفارم ہوگا؟ پارٹی اے جنریٹس سیمیٹرک کی. اب اس کا چیلنج یہ ہے کہ پارٹی بی تک کیسے پہنچائے. تو وہ کیا کرے گا کہ سیشن کی کو ایک سیشن کی کو انکرپٹ کرے گا ود پارٹی بیز پبلک کی ٹو اچیو کانفیڈینشیلٹی, ود ریسیپینٹس پبلک کی ٹو اچیو کانفیڈینشیلٹی, اور اس کو میسج کو بھیج دیتا ہے, یعنی سیشن کی کو انکرپٹ کر کے اٹ سینڈس, پارٹی اے سینڈز دا میسج ٹو پارٹی بی. پارٹی بی کے پاس وہ میسج آیا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے پارٹی اے نے ایک میسج بھیجا ہے اور اس کو انکرپٹ کیا گیا ہے ود پارٹی بیز پبلک کی, یعنی میری پبلک کی کے ساتھ انکرپٹ کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب کہ ڈیکرپٹ کیسے ہوگا؟ پارٹی بی کی پرائیویٹ کی کے ساتھ. وہ کس کے پاس ہے؟ صرف پارٹی بی کے پاس.
اس نے اس کو کھولا, اس کو ایشورنس بھی مل گئی کہ یہ میسج اور کوئی نہیں کھول سکتا, کیونکہ پارٹی بی کی پرائیویٹ کی تو پرائیویٹ ہے اور سیکرٹ ہے, اور صرف پرائیویٹ, اور وہ صرف پارٹی بی کے پاس ہے. لہذا پارٹی اے اور پارٹی بی کے درمیان سیشن کی سکسیسفلی کمیونیکیٹ کر دی گئی, شیئر کر دی گئی. اب سبسیکوینٹ میسیجز جو ہیں پارٹی اے اور پارٹی بی آپس میں سیمیٹرک کی کے ساتھ انکرپٹ کر کے شیئر کر سکتے ہیں. فائل کو انکرپٹ کر کے دوسرے کو بھیجیں گے, اور وہ سیمیٹرک کی کے ساتھ, سیم کی کے ساتھ ڈیکرپٹ فنکشن ہوگا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیمیٹرک کی جو کہ اس کے کچھ بینیفٹس ہیں. سیمیٹرک کی اگر کی سائز انف ہو, لمبی ہو, تو وہ بڑا اسٹرانگ انکرپشن پرووائڈ کرتا ہے. اور پبلک کی کرپٹوگرافی, پبلک اور پرائیویٹ کی کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ہم نے کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرتے ہوئے کی کو شیئر کر دیا. تو اس طریقے سے ہائبرڈ انکرپشن میں وی آر یوزنگ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس, میننگ ہم سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی اور ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی دونوں کے بینیفٹس کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیشن کی جو کہ جنریٹ ہوئی اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ سیشن کی فیوچر میسیجز میں دوبارہ یوز ہو. ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریپ اپ ٹوڈیز لیکچر, اینڈ وائی ڈونٹ وی ریویو کہ آج ہم نے کیا پڑھا ویری کوئکلی. ہم نے یہ دیکھا کہ سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں یہ کیریکٹرسٹک ہے کہ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سائڈ یو ہیو ٹو ہیو دا سیم کی. سیمیٹرک کرپٹوگرافی میں دو ٹائپس ہیں, بلاک اور اسٹریم سائفرز. بلاک سائفرز میں میسج میں بھی 640 بٹس, بلاک سائز میں بھی 64 بٹس, اس کا مطلب 10 بلاکس بنیں گے. آپ بلاک کو لیتے ہیں اور ایس باکسز, سبسٹیٹیوشن باکسز کے اندر وہ ان بٹس کو انسرٹ کرتے ہیں, اور کی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے رینڈمنس کو, ڈیسائیڈ کرتی ہے کون سے ایس باکس جو ہیں استعمال ہوں گے اور کیا فنکشن پرفارم کریں گے. ان کا لک اپ ویلیو ہوتا ہے, اور دا کی برنگز اے رینڈمنس ٹو دس پروسیس, اینڈ دی بٹس آر پاس اسٹیج بائی اسٹیج انٹو ایس باکسز ٹو اچیو سبسٹیٹیوشن اینڈ ٹرانسپوزیشن, یا کہ جس کو ہم نے کہا کنفیوژن اینڈ ڈیفیوژن. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیمیٹرک کی کے اندر جو اسٹریم سائفر ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اس کے اندر پلین ٹیکسٹ میسج کو 1 بٹ ایٹ اے ٹائم لیا جاتا ہے. ایک رینڈم کی جنریٹر جو ہے وہ رینڈم جو ہے کیز جنریٹس اے رینڈم اسٹریم آف بٹس, اینڈ دین واٹ ہیپنس ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آپ ایک کی کو لے کر رینڈمنس لاتے ہیں ان دا کی اسٹریم جنریٹر, ایکسکلوسیو اور فنکشن پرفارم کرتے ہیں, اور آپ کے پاس سائفر ٹیکسٹ کا ریزلٹ آ جاتا ہے. تو دونوں کے اندر ان دا بلاک سائفر اینڈ دا اسٹریم سائفر the crypto function has a lot of dependence on the key. The key brings the randomness and the key brings the complexity to the function. In the end ہم نے یہ دیکھا کہ hybrid encryption scheme کیا ہوتا ہے, اور اس کے اندر پبلک کی اور سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کو کیسے اکٹھا استعمال کر کے ہم بینیفٹ ڈرائیو کرتے ہیں. So I think that's now time to end today's lecture. I hope that you enjoyed today's lecture by studying about symmetric ciphers, کہ وہ ان کے کیا دو ٹائپس ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. Thank you very much for joining me today, and I'm looking forward to seeing you again in the next lecture. Thank you very much.